पढ़ाई रहमतुल्लाह में रहते थे, मदरसतुल इस्लाह से, तो वहीं से हमने पहले हिफ्ज़ किया, बाद में फिर आलमियत फजीलत की, फिर दारुल देवबंद से भी मैंने हदीस में स्पेशलाइजेशन किया, और फिर हमारा सफ़र वैसे मीडिया में रहा है। 20 साल से मैं मास्टर भी हूँ फिल्म टेलीविज़न से, तो मुस्तकिल तौर पे मैं ETV उर्दू के लिए जाकिर नाइक के चैनल को लॉन्च करने में, और अभी फ़िलहाल ट्रैवल चैनल के लिए मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाता हूँ। तो ये मुख्तसर सा मेरा तारुफ है। तो तरतीब क्या हो सकती है, मैं समझता हूँ कि अगर इब्तदाई कलमात से आप जावेद अहमद गामदी साहब कुछ नवाजें, तो एक 2-4 मिनट के बाद जो है सवालात का सिलसिला शुरू हो। और कोई बहुत ही लंबा प्रोग्राम नहीं है ये, बस 1 घंटे का प्रोग्राम है। 1 घंटा सबके पास हासिल है, उसमें आप अपने मुख्तसर सवालात कर लें, और बाकी कुछ दिल में रह जाए, अकेले में कुछ पूछना हो तो खाते हुए धीरे से पूछ लें इनसे, ठीक है। तो जो आवाम में पूछ सकते हैं वो पूछ लिए, और ख़ास तौर पे कुछ पूछना हो तो डिनर के दौरान भी कुछ पूछ लीजिए। आस्क गामदी ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो भी ऐलानात हैं, मैं भूल गया ये कहना कि हमारे दरमियान रूपा मैडम तशरीफ़ रखती हैं, तो ये हमारा दूसरा मौका है कि जब हम पहले तो हम लाइव थे, ऑनलाइन थे जावेद अहमद गामदी साहब के साथ। लास्ट ईयर जब दुबई में ही था मैं, तो रूपा मैडम ने इनकी एक किताब हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया था। जब जावेद अहमद गामदी साहब, रूपा और मैं थे उस प्रोग्राम में लाइव, तो उस वक्त उनकी किताब का इनॉग्रेशन हुआ था, और बहुत सारी दुआएं रूपा मैडम ने ऑनलाइन ली थी। अब तो बराह रास्त दे सकती हैं, बहरहाल उनको मौका ही हासिल है। तो मैं जावेद अहमद गामदी साहब से गुजारिश करता हूं कि अगर कुछ इब्तदाई बातें अपनी मोहब्बतों की थोड़ी बहुत बारिश कर दें तो बहुत इनायत होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सब लोगों की मोहब्बत का शुक्रगुज़ार हूँ। हम लोगों का कोई लंबा प्रोग्राम नहीं था, रास्ता चलते हुए थोड़े वक्त के लिए ठहरे हैं, और उसमें भी अहबाब की मोहब्बत और उनके ताल्लुक़ के खातिर को इस तरह देखने का मौका मिल रहा है। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे के करीब इन्होंने जो खाने से पहले आपके लिए वक्त किया है वो मेरी नज़र हो जाए। आप लोग बेतकल्लुफ़ जो बात पूछना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, वो कीजिए। उसमें अगर मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला तो इंशाअल्लाह अर्ज़ कर दूँगा। बाकी जो इन्होंने फरमाया है, तो आवाम में लोग बिलअमूम ये पूछते हैं कि नेल पॉलिश से और खवास में ये पूछते हैं कि दूसरी शादी कर लूँ। अब आप सवाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप में से जो लोग सवाल करना चाहें, नमाज पढ़ी जा सकती है? मेरे नज़दीक तो ऐसे ही करना चाहिए। चलाती सलाम अलैकुम। गाड़ी चलाते 5 वक्त की नमाज असलन अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है। आप फ़ौरन स्टीयरिंग पर ही नमाज पढ़ लें, इसको खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। अगर वो ये चाहते कि इसमें ताख़ीर की जाए या बाद में पढ़ी जाए तो वो ज़रूर कहते, लेकिन उन्होंने फरमाया है कुरान में, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो फ़रिजालन रुकबाना, आप चलते हुए पढ़ लें, आप सवारी पर बैठे हुए पढ़ लें। और गाड़ी चलाने में तो आपकी कंसंट्रेशन नमाज में है ही नहीं, आप तो गाड़ी चला रहे हैं। होती है, मैंने होती है। पहली बात यही अर्ज़ की है, होती है। ये बुनियादी तौर पर हाजिरी है, आप अपनी हाजिरी लगवाइए। जब आप घर जाएं और फिर बैठें और इत्मीनान से हो तो नफल पढ़ लें, जितने भी अल्लाह ताला तौफीक दे। उसमें खुशू खुजू या पूरी तरह तवज्जो वहाँ पे आपके लिए अल्लाह की हिदायत बन जाएगी। लेकिन 5 वक्त की नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए।
جہاں وقت آ گیا آپ چل رہے ہیں تو چلتے ہوئے پڑھ لیجیے, آپ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے ہوئے پڑھ لیجیے, یہی صحیح طریقہ ہے. ورنہ خود سوچیے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بیٹھیں گے بیٹھ کے پڑھ لیں, جب اتریں گے اتر کے پڑھ لیں, لیکن نہیں یہ کہا ٹھیک ہے پریجانہ اور رکبانہ, یہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں. پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سواری پر بیٹھو. شکریہ استاد. اس میں جو ریفرنس ہے قرآن مجید کا کچھ ہے کہ آپ نماز جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے یا چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں؟ سواری پر یعنی گاڑی تو اس وقت نہیں چلائی جا سکتی تھی, سواری کے الفاظ رجال رکبانہ. رجالن کا مطلب ہے پیدل چلتے ہوئے, رکبانہ کا مطلب ہے سواری پر بیٹھے ہوئے. اور استاد اس کا ایک فائدہ ہوا, پیدل چلتے ہوئے تو اس سے بھی مشکل ہے, فرمایا ہے کہ پیدل چلتے ہوئے. ہمارے بچے نے ایک بار ایسا کیا جب وہ بہت ڈر رہی ہوئی تھی ایگزام سے. میں نے کہا پڑھ لو نماز, کہتے ایسے نہیں ہوتی ہے. میں نے کہا میں بتا رہی ہوں پڑھ لو, تو انہوں نے پوری پڑھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی اس چیز کی. الحمدللہ. 5 وقت کی نماز میں تاخیر موضوع نہیں ہے. اگر آپ آپریشن کر رہے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو بس آپریشن کرتے ہوئے پڑھ لیجیے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو اسٹیئرنگ ہی پر تھوڑا سا سر جھکا لیجیے, اشارے سے آپ پڑھ لیجیے. آپ پیدل چل رہے ہیں تو اس میں بھی چلتے چلتے اشاروں سے پڑھ لیجیے. السلام علیکم صاحب. آئی تھنک اس پہ ڈفرینٹ آپ کے جوابات ہیں, مگر ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کے اس میں بھی ایک چیز ہو, تو میں نے سوچا کہ پوچھتا ہوں آپ سے دوبارہ. تو ایسی سچویشن میں کیونکہ جہاں پہ حدیث کے معاملے میں اگر حدیث کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے قرآن سے, اور کوئی ایسا اس میں بیان ہے جو دین کے بارے میں ہے, اور جہاں پہ کانفلکٹ آ رہا ہے, اور صحیح حدیث ہے باقی علماء کے نزدیک اس میں کوئی حسن حدیث نہیں ہے, بالکل ٹھیک حدیث ہے, بخاری میں ہے, تو اس میں پھر کس طرح ٹپکلی کیا اپروچ لینی چاہیے کہ جو قرآن میں بھی کلیئر آیت موجود ہوں جو کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, جبکہ حدیث کہہ رہی ہو کہ ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے آگے حوالے سے پوچھ رہا ہوں یہ سوال کہ کس حد تک ان کو کیا یہ اتھارٹی تھی کہ قرآن میں کوئی بات جب کلیئرلی اللہ کی طرف سے بیان ہو گئی ہو تو کسی سلسلے میں وہ ایسا اقدام لے سکتے تھے کہ وہ قرآن کی بات کو نعوذ باللہ کہیں کہ نہیں آپ اس طرح کرو, ایسے نہ کرو. تو یہ کویشچن اکثر ذہن میں آتا ہے حدیث کے جہاں کانفلکٹ ہوتا ہے, تو تھوڑا ایسا. شکریہ. مزید آخری چیز ہے, خود قرآن نے اپنے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ تمام اختلافات میں اسی کا فیصلہ مانا جائے گا, اور پیغمبر کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ میرے شایان شان ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کے خلاف کوئی بات کروں یا اس میں کوئی ترمیم کر دوں یا کوئی تبدیلی کر دوں. میں تو اس کی پیروی کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو اس لیے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن کی خلاف ورزی ہو یا قرآن کے برعکس کوئی بات آپ فرمائیں. حدیث لوگوں کے بیانات ہیں, ان کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر عائد ہی نہیں ہوتی. اس مجلس سے آپ اٹھ کے جائیں گے, جو کچھ آپ بیان کریں گے اپنی طرف سے دیانتداری میں بھی بیان کریں تو اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے گی. تو اس لیے روایت میں حدیث میں کوئی بات بھی آئی ہو اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پوری کوشش کریں کہ کسی صاحب علم کی رہنمائی میں آپ اس کا مدعا سمجھ لیں. لیکن اگر آخری درجے میں اسی نتیجے پر پہنچ جائیں کہ قرآن اس کو قبول نہیں کرتا, پھر قرآن ہی کی پیروی کی جائے. ایک سوال جو تھا یہ سماع موتا سے ریلیٹڈ بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سننے سے بھی ریلیٹڈ ہے. تو میں اس کو ایک کافی ساری روایات و احادیث جو ملتی ہیں اس میں سیاحون والی ایک روایت ہے جو کہ سارے جو ہیں ملائکہ دنیا بھر میں پھرتے ہیں اور درود کو لے آ کے جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو درود تو ایک دعا ہے, اللہم صلی اللہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ سے مخاطب کر رہے ہیں, اور اس کا صلہ جو ہے وہ ملنا چاہیے اللہ کے نبی کو جیسا اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے. تو جو کانسیپٹ جو ذہن میں آتا ہے, اور یہ خاص طور پہ ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت بڑا کانسیپٹ ہے, اسی کی بیسس پہ حیات فی الخبر والا ایک سلسلہ نکلتا ہے, اور پھر قبروں کی
جو اس کی پوجا ہوتی ہے وہ سلسلہ نکلتا ہے، اور سماع موتا کا بھی نکلتا ہے۔ قرآن تو بالکل صاف صاف انداز میں بتاتا ہے کہ انک لا تسمع الموتیٰ۔ تو اس اعتبار سے ایک مسلمان کی کیا اس کا ایک سٹینس ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، اپنے اہل ویال اور دوست احباب کو بتانے کے لیے کہ اصل کانسیپٹ دین میں کیا ہے سماع موتا کے بارے میں، اور اللہ کے نبی کے سننے کے بارے میں، ان کی حیات الخبر کے بارے میں جو کنفیوژن ہے، کیونکہ وہی اگر آپ نے اللہ کے نبی کو زندہ کر دیا تو ظاہر سی بات ہے سارے پیر مولوی زندہ ہو جاتے ہیں قبروں کے اندر۔ تو یہ جو ایک پیرالل دین چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے صوفیزم کے بارے میں کہا ہے، اس اعتبار سے ایک بہت بڑی جڑ ہے یہ۔ تو اس کو کس انداز سے بتایا جائے تاکہ لوگوں کی باتیں صحیح طریقے سے سمجھ میں آئے؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آپ کے اس سوال کے بہت واضح جوابات دے دیے ہیں۔ لوگوں کو آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کی روشنی میں اپنے دین و ایمان کو درست رکھیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جن روایات کی تحقیق کر لی گئی ہے ان میں بھی اس سے مختلف کوئی بات نہیں بیان کی، اتنی بات ہے جتنی قرآن مجید میں ہے۔ یعنی یہ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ جس وقت دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس موقع پر جیسے فرشتے گفتگو کرتے ہیں یا استقبال کے موقع پر کچھ سوالات کرتے ہیں، وہ سوالات قرآن میں نقل ہوئے، بہت سے سوالات نقل ہوئے۔ یعنی فرشتے کس طرح سے استقبال کرتے ہیں اس کی بھی دونوں صورتیں قرآن میں بیان ہوئی، منکرین کا کس طریقے سے کرتے ہیں اور اہل ایمان کا کس طریقے سے کرتے ہیں، ان سے کیا باتیں پوچھتے ہیں، متنوع باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے کہ ایک سونے کی صورت، سونے سے ملتی جلتی ایک صورت ہے جو لوگوں کو پیش آ جاتی ہے، گویا ایک نیند سی طاری کر دی جاتی ہے ابتدائی کچھ چیزوں کے بعد، جس میں لوگ اگر اچھے ہوں، غیر معمولی اچھے ہوں تو ان کو اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا ٹھکانہ دکھاتے رہتے ہیں، جیسے کہ شہداء کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ لیکن وہ سب کہاں ہوتا ہے؟ وہ وہیں ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصل شخصیت کو رکھا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ فرعون کے بارے میں بتا دیا۔ یہ جو افسانے قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ صحیح روایتوں میں بھی بیان نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں قرآن مجید میں اور روایتوں میں کوئی تصادم ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں صحیح روایتوں میں بھی بیان نہیں۔ تو اس لیے لوگوں کو آپ اچھا علم دیں۔ میرا احساس یہ ہے کہ جن چیزوں میں لوگ جذباتی ہو چکے ہوتے ہیں ان کو براہ راست موضوع بنانے کے بجائے آپ اللہ کی کتاب کو عام کریں، اللہ کی کتاب سے تعلق پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو توجہ دلائیں، مختلف جگہوں پر قرآن کے اسٹڈی سرکل بنائیں جس میں لوگ قرآن مجید پڑھیں، کچھ کمپیریزن کر کے تقابل کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد بڑی حد تک لوگوں کے عقائد درست ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز اللہ کی کتاب میں بیان نہیں ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دعا کرتے ہیں، بتانا چاہیے لوگوں کو کہ درود کے سننے یا سنانے کا سوال ہی کیوں پیدا ہوا، یعنی جس نے سننا ہے وہ کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے جس سے آپ دعا کرتے ہیں۔ ذرا درود کے الفاظ کا ترجمہ کیجیے، کیا ہے کہ اے پروردگار تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر۔ تو آپ کو سنانا تو اپنے رب کو ہے، یہ اور کس کو سنانا؟ یہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور دعا اس نے قبول کرنی ہے۔ پہنچانے کا کیا مطلب؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کبھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی برزخ میں رکھا گیا ہے وہاں پر کوئی مشاہدہ فرماتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس میں یہ بات بھی بتا دی جاتی ہو کہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی جو اس طرح کے قصے اور کہانیاں لوگ سناتے ہیں یہ اصل میں انسان کی اس طبیعت سے پیدا ہوتے ہیں کہ آج کل کے زمانے تو آپ کے پاس تفریح کے بہت مواقع ہیں، انٹرٹینمنٹ کی دسیوں صورتیں وجود میں آ گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں کہانی ہی ہوتی تھی، وہ کہانی مذہبی بھی ہوتی تھی۔ تو میں تو اس طرح کی چیزوں کو مذہبی انٹرٹینمنٹ کے زمرے کی چیز سمجھتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سوال ہے شفاعت کے حوالے سے۔ شفاعت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جس کی
غلط فہمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے نا کافی ساری چیزیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، عملی زندگی پر بہت پھر غلط اثر لگتا ہے اس کا ہوتا ہے اگر یہ تصور ٹھیک نہ ہو۔ ابھی تازہ ترین آپ کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی، اس میں بھی آپ نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا ہے ساری چیز کو۔ تو اس کے اور پہلو ایسے ہیں جو میں نے خود ایک زمانے میں جب ان چیزوں کو سمجھ رہا تھا لکھا تھا، اور ایڈیٹر کی شراکت کے ان کی وساطت سے میں نے وہ کوشش کی تھی کہ آپ کا مجھے جو ہے نا اس پر کوئی اوپینین مل جائے، لیکن وہ شاید نہیں ہو سکا کسی وجہ سے۔ ابھی وہ دونوں چیزیں میں مختصری زیادہ وقت نہیں لیتا، دو زاویے الگ الگ ہیں، اگر اس پر تھوڑی آپ کی رائے مل جائے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مجرم ہے جس کو کوئی امید ہو سکتی ہے شفاعت کی، اس کے لیے تو بہت اچھی طرح سے تردید موجود ہے۔ اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس کی وضاحت بھی آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ ایک شفاعت کے لیے ایک نیک آدمی ہے جس کے اپنے دل میں ایک خواہش آ سکتی ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس طرح کے کچھ احکامات دیے ہیں وہ اس شخص کے لیے ہیں کہ آپ بھی نہیں بول سکتے، آپ بھی بات نہیں کر سکتے۔ اس میں اس بندے کے لیے تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی جو مجرم ہے، جو کوئی امید لگا کے بیٹھا ہوا۔ تو اس کو اگر خاص طور پہ واضح کر دیا جائے کہ یہ جو جس کو لوگ جواز بنا کے عام طور پہ پیش کرتے ہیں اللہ بزنی، وہ بھی ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے جو لوگ کسی کے لیے بولنا چاہیں گے۔ اس میں جس کے لیے بولا جانا ہے وہ تو اس سٹوری میں کہیں ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر احادیث کو بھی دیکھا جائے تو شفاعت کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ کسی کو جہنم میں جانے سے روکنے کے لیے تو نہیں ہے۔ تمام احادیث جتنی بھی مضبوط احادیث ہیں وہ ساری کی ساری تو جہنم سے نکالنے کے لیے، یعنی جہنم میں تو بندہ شفاعت کو ماننے والا بھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو جہنم میں جا چکا ہے اور اب سزا بھگت رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا، جب کہیں گے جب چاہیں گے پھر نکالا جائے گا۔ تو اس سے لوگوں کو کس وجہ سے امید مل جاتی ہے کہ شفاعت ہمیں بچا لے گی؟ اگر اس چیز کو خاص طور پہ مجھے لگتا ہے بیان کیجیے، کیونکہ میرے اوپر اس چیز کا بڑا اثر ہوا ہے۔ جب مجھے کسی نے یہ بتایا تھا فرسٹ ٹائم کہ آپ شفاعت کے اوپر کیوں ریلائی کر رہے ہیں، شفاعت آپ کو جہنم میں جانے سے روکنے کے لیے تو نہیں ہے، وہ تو کسی کو جہنم سے نکالنے کے لیے۔ تو پھر مجھے یہ لگا کہ خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع ہے، لیکن کیا لازمی میں نے جہنم میں جانی ہے کہ پھر میں دعا کروں کہ نبی مجھے وہاں سے نکال کے لے کے آئیں؟ کیوں نہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو انبیاء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ ہی اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لیں اور جنت میں چلے جائیں۔ اس پر تھوڑی سی آپ کی طرف سے وضاحت چاہیے۔ میں نے اس موضوع پر اپنی کتاب میزان میں ایک مختصر سا بات لکھ دیا ہے، میں آپ سے بھی عرض کروں گا اور باقی لوگوں سے بھی کہ اس کو پڑھ لیں۔ پھر میں نے کیونکہ وہ پورا باب پڑھایا بھی ہے، اس کی کافی توضیح بھی کر دی۔ اس کا عنوان ہے نبی کی شفاعت۔ اللہ کے پیغمبروں سے متعلق جو ضروری حقائق ہر مسلمان کو جاننے چاہیے وہ اس پورے باب میں بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کی فطرت کیا ہوتی ہے، نبی کی عصمت کیا ہوتی ہے، نبی کس طرح منتخب کیے جاتے ہیں، ختم نبوت کیا چیز ہے، اسی میں نبی کی شفاعت بھی ضرور ایسا ہی ہے۔ میری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اس کو پڑھ لیجیے، اور اگر اس کے سوا بھی موقع ہو تو جس طرح میں نے اس کو پڑھایا اس کو سن لیجیے۔ میرے نزدیک یہ بات بھی صحیح نہیں ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ میں جو کچھ سمجھا ہوں اور میرا خیال ہے کہ قرآن میں حدیث میں دونوں میں یہ بالکل واضح ہے، ایک تو لوگوں کا اپنے میرٹ پر کامیاب ہونا ہے، ان کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان برپا کیا ہے اس میں کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اس میں بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ کی یہاں بھی عنایت ہے وہاں بھی عنایت ہے، انہوں نے دین کے ہر معاملے میں سبقت کی ہے، جب ان پر حق واضح ہوا تو اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ نہ ایمان میں کوئی تردد ہوا، نہ عمل کے معاملے میں جانتے بوجھتے کوئی کوتاہی کی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لی، اللہ نے درگزر فرمایا، اسی دنیا میں ان کا معاملہ صاف ہو گیا۔ تو ایک تو وہ لوگ یہ اپنے میرٹ پر منتخب ہو جائے، اللہ کی جنت کے لیے ان کا انتخاب ہو جائے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن نے بالکل واضح طریقے پہ بتا دیا ہے کہ نہ کوئی عفو و درگزر کا موقع ان کے لیے ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے کا تصور کر سکتا ہے،
وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ان کی مجرمانہ سرگرمیاں سب ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی، ان کا کچا چٹھا بیان کر دیا جائے گا، اور جس طرح یہ لوگ میرٹ پر جنت کے لیے منتخب ہو گئے، وہ اسی اصول پر اس کے برعکس جہنم کے لیے منتخب ہو گئے۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں تو کوئی بحث و نظر کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ہیں، اور وہ بڑی تعداد میں ہوں گے، کہ جو میرٹ پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کو اگر وہ کم درجے کے مجرم بھی ہے پھر بھی جانا ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا، یعنی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ میرٹ پر منتخب ہونے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اسی کو حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ شاید 1000 میں سے 999 نہیں ہو سکیں گے میرٹ پر منتخب۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے پھر بعد میں اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر شروع ہوگا، یعنی اب معاف کرنے کا عمل شروع ہوگا۔ اس کے بعد معاف کرنے کا عمل ہے جس میں قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور درگزر فرمائیں گے۔ وہ موقع ہے کہ جس میں اگر اللہ چاہیں گے کسی کے بارے میں کہیں گے کہ کوئی صاحب ایمان، کوئی صالحین میں سے شخص، اللہ کا کوئی پیغمبر بھی کوئی بات کہنا چاہتا ہے، یعنی یہ موقع ہے۔ اس لیے کوئی کسی کو جہنم میں جانے سے تو بچا ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ جو چلے گئے، جو میرٹ پر منتخب نہیں ہو سکے، ان کے لیے عفو و درگزر کا موقع جب پیدا ہوگا، یعنی معاف کرنے کا موقع، معاف کرنے کا موقع بھی ظاہر ہے کہ کچھ اصولوں پر ہوگا کہ یہ چیز اگر ہے، یہ چیز ہے، اگر بنیادی ایمان موجود ہے، آدمی نے شرک نہیں کیا ہے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار نہیں اختیار کیا، کسی شخص کو قتل نہیں کر دیا، کسی کی میراث مار کر نہیں کھا گیا، تو اس طرح کے لوگ قرآن نے بیان کر دیا ان کو، جن کے لیے عفو و درگزر کی گنجائش ہے، جن کے لیے عفو و درگزر کی گنجائش ہے، اصلاً انہیں معاف کر دیا جانا چاہیے، کچھ سزا دے کر یا سزا کے بجائے۔ لیکن جائیں گے لوگ میرٹ کی بنیاد پر بہت بڑی تعداد میں، اور جنت کے لیے بہت کم تعداد میں ان کو صحیح بات ہے۔ بہت دفعہ آپ سے بات بھی 2-4 دفعہ ہوئی، اور 2019 کے بعد اب میری آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، تو ان 4 سالوں میں میں نے صرف آپ کو ہی سنا ہے، جتنا جو بھی آپ کے لیکچرز ہیں یا پڑھا بھی اور سنا بھی ہے۔ تو میرا سوال چھوٹا تو سا، آپ کی گمراہی تام ہو گئی۔ 2019 میں تو یہی سوچ لے کہ جو روایتی آپ کے بارے میں رائے ہے وہی لے کے حاضر ہوا تھا، لیکن الحمدللہ ابھی خیر صدر ہے آپ کی تمام باتوں سے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ فرماتے ہیں آپ کے تمام لیکچرز میں اور اسپیشلی کوشچن آنسرز میں کہ 3 شخصیات کا آپ حوالہ دیتے ہیں جنہوں نے مکمل دین کی جو ہے وہ پیش کیا عوام کے سامنے، جن میں امام ابن تیمیہ کا ذکر فرماتے ہیں، امام غزالی کا، شاہ ولی اللہ دہلوی کا۔ تو آپ کے اکثر لیکچرز کے اندر جو آپ ریفرنس دیتے ہیں، جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پہ منفرد نہیں ہوں، تو آپ زیادہ سے زیادہ 2 ریفرنس موسٹلی دیتے ہیں، ایک استاد امام کا اور دوسرا مولانا مودودی صاحب کا۔ تو جب میں اپنے علمی حلقہ میں جو روایتی پس منظر ہے میرا، علماء سے صحبت ہے، آپ سے ذکر کیا تھا، تو زیادہ لمبا سوال نہیں کروں گا، تو جب وہاں بات ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ زیادہ ریفرنس گاندھی صاحب کیوں نہیں دیتے ان 2 ریفرنس کے علاوہ، جب وہ یہ کہتے ہیں میں اس میں منفرد نہیں ہوں، تو زیادہ تر ان کے ریفرنس انہی 2 شخصیات پہ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے بزرگوں کا نام لیا ہے، وہ لوگ ہیں جن سے میرا براہ راست استفادے کا تعلق رہا ہے۔ یعنی میرے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی، ان سے میں نے براہ راست چیزیں سیکھی ہیں، پڑھا ہے، ان سے جس حد تک بھی فائدہ میں اٹھا سکتا تھا کہوں بیش 22-23 سال کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا تعلق رہا ہے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے آغوش فکر میں میں نے آنکھ کھولی اور پہلے پہل انہیں کے فکر کو سمجھا، جانا، ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ بھی گزارا، ان کی وفات تک بڑا قریبی محبت کا تعلق رہا۔ تو اس لیے آدمی اپنے اساتذہ یا اپنے اس طرح کے ممدوحین کا ذکر تو زندگی بھر کرتا ہی ہے۔ جہاں تک کسی چیز کے بارے میں یہ حوالہ دینے کا تعلق ہے کہ فلاں کی بھی یہ رائے ہے، فلاں کی بھی یہ رائے ہے، عام حالات میں میں اس سے گریز کرتا ہوں، اس
کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہی یہ، لوگ براہ راست اللہ کی نہ کتاب پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہدایت پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ تلسم ٹوٹے اور وہ اللہ کی کتاب کو براہ راست سمجھنا سیکھیں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات سے بھی براہ راست استفادہ کریں۔ بار بار اسی کی جانب توجہ دلاتے ہیں۔ تاہم جن معاملات میں میرے اور اہل علم کے مابین اختلاف ہے یا میرا نقطہ نظر مختلف ہے، ان سب کا خود لوگوں نے استقصاء کر کے 23 اعتراضات ترتیب دے دیے تھے۔ اب میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں، 15 پر جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا ہے، باقی بھی اگر میں جیتا رہا کر دوں گا۔ اس میں یہ ساری باتیں بیان کرتی گئی ہیں، دوسروں کا کیا نقطہ نظر ہے، ان کے استدلالات کیا ہیں، اہل علم اس معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ماضی کیا تھا، حال کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کا سوال کرتے ہیں ان سے کہیے کہ اب زیادہ بڑے اختلافی موضوعات پر تو میں گفتگو کر چکا ہوں، ان کو آپ باقاعدگی سے سن لیجیے، ان میں یہ سب چیزوں کا جواب ملے گا۔ اسی کا دوسرا حصہ جو ہے جیسے آپ فرماتے ہیں کہ اصول و موادی طے ہیں حدیث کو سمجھنے کے اور قرآن کو سمجھنے کے، تو جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں منفرد نہیں ہوں تو ریفرنس کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہ لکھا، انہوں نے بھی یہ لکھا، تو میں اس پیرامیٹر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب اصول طے ہیں اور سب کچھ حدیث کا اور قرآن کو سمجھنے کے اصول جو آپ کے بھی وہی ہیں جو پہلے کے بزرگوں کے ہیں، تو پھر آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو یوں سمجھا ہوں، اور اس حساب سے تو میں بھی آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی پورا دین جو آپ نے سمجھا وہ آپ نے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اصول و مبادی میں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کو آپ قواعد عامہ کہتے ہیں، جنرل پرنسپلز، وہ اس پوری مسلمان امت میں ایک ہی رہے، اس میں کوئی بڑا اختلاف بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک وہ اصول ہے جو اپروچ یا منہاج کو بتاتے ہیں، یعنی آپ جب آپ کے سامنے کوئی دین کا مسئلہ آئے گا، آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں سے بات شروع کریں گے، کس چیز کو اصل کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے، کن چیزوں کو توابع کے طور پر دیکھیں گے، یعنی اس اصل کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اس میں ہمارے ہاں جو روایت قائم ہوئی ہے اس کو آپ 3 میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی صوفی روایت ہے یا صوفی منہاج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، دوسری فقہی روایت ہے اور تیسری سلفی روایت۔ سلفی روایت میں اصل کی حیثیت روایت کو حاصل ہے، اس میں قرآن مجید کا فہم یہ سب چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ سلف سے کوئی چیز روایت ہو کر آئی ہے، اس میں کیا بات بیان کی ہے، اصل وہ ہے، اصل کو محور کی حیثیت حاصل ہے۔ فقہی روایت میں اجماع اصل ہے، یعنی مختلف علماء نے مختلف ادوار میں جو آراء قائم کی ان میں جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز اجماع سے طے ہو گئی ہے تو اب قرآن بھی کچھ کہہ رہا ہے، حدیث بھی کچھ کہہ رہی ہے، یہ ثانوی ہے، اس میں اگر تائید ہو جائے گی تو اچھی بات ہے، نہیں ہوگی تو انہیں کی تعبیر کی جائے گی۔ تو فقہی روایت میں اصل کی حیثیت اجماع کو حاصل ہے، صوفی روایت میں اصل کی حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے۔ تو اس لیے یہ تینوں جو روایتیں ہمارے ہاں موجود ہیں یا منہاج کہیے، ان میں اصل اور چیز ہے، ہمارے یہاں اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے، قرآن مجید کو۔ تو اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو پھر تو بڑا فرق ہے۔ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آپ کو جماعت کے ساتھ نماز ملی نہیں ملی، تو بچپن میں جب ہم لوگ تھے چھوٹے تھے کہتے تھے کہ آپ اگر 3 چھوڑ دی تو پھر آپ کو دوبارہ پھر کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی، تو اس کا کیا اگر ہم لوگ نماز چھوڑ جاتے استاد ہی ندیم ہے، فیس ندیم ہے۔ یہی بتائیں فلاں کام کر لیا، ہماری بیوی تم پر حرام ہو گئی، دوبارہ نکال دو، انہیں سے کرنا ضروری ہے، نہیں بدل سکتے۔ تو اس میں اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہم لوگوں کو کچھ خاص طور پہ کچھ احترام یا کچھ اہتمام میں کافی کرنا پڑے گا یا کچھ
क्या आपकी राय है? ये उसूल की बात यह है कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप नमाज पढ़ें, लेकिन कोई मजबूरी हो गई जिस तरह आपने बताया है, आपकी मुलाजमत का कोई तकाजा था या और कोई मामला था, अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं की, अपनी तरफ से गफलत से काम भी नहीं लिया, बस ज़ोर पड़ ली, अल्लाह ताला कबूल कर लेगा। बुनियादी उसूल ये है कि इबादात से मुतल्लिक़ अल्लाह ताला मशक्क़त को पसंद नहीं करते, इसको उन्होंने बतौर उसूल बयान कर दिया। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, यानी ये नहीं कहा गया आपको कि आप मसलन मुलाजमत को छोड़ के निकल आए या ऑपरेशन थिएटरी से निकल आए, इसका तकाजा नहीं किया गया। अपनी तरफ से पूरा एहतमाम कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए कि आपको जुमा पढ़ना है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। लेकिन अगर कोई मुश्किल पेश आ गई है तो जिस हालत में भी है आप नमाज़ पढ़ लें, तो आप फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। यानी जुमा अगर नहीं मिला तो ये नहीं है कि जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। उसमें 12-10 वक्त के इसमें आगे चल के अल्लाह ताला ये बात बयान करता है कि अगर आपके बीवी ने बगावत इख्तियार कर ली, और आपने इस बात की वजाहत भी की है कि ये महज नाफरमानी या खाने में नमक की कमी पेशी पर नहीं है, ये बगावत बजाय ने इख्तियार कर ली। तो ऐसी सूरत में जो है अल्लाह ताला ने नसीहत पेश की है कि या तो आप पहले इनसे बात करने की कोशिश करें, उसमें आप बुजुर्गों को भी शामिल कर सकते हैं, और फिर अगर ये भी नहीं काम करे कुछ अर्से के बाद फिर आप इस तरह अलग कर लें। अगर वो भी नहीं काम हो तो फिर आप जो है काम गर्म कर सकते हैं। आपने अक्सर और आपने इस बात की तरफ भी इशारा किया, बल्कि वजाहत की है कि ये कोई हाथ पैर तोड़ने तक की बात नहीं है कि बस वैसे ही काम गर्म करने जैसे उस्ताद जो है अपने शागिर्दों के काम गर्म करते हैं या वालिदैन जो है अपने औलाद के। इसमें मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि एक तो इस रिश्ते के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए क्या वालिदैन जिस तरीके से औलाद के साथ मामला करते हैं उससे इस रिश्ते की मुशाबहत दिलाना मुनासिब है? और दूसरा सवाल ये कि अगर बुज़ुर्गों को शामिल करने के बाद भी ये मामला हल नहीं होता, बिस्तर अलग करने के बाद भी ये मामला हल नहीं होता कि उस औरत को ये बात समझ नहीं आ रही कि मामला कितना संगीन हो चुका है, तो क्या ऐसी चीज़ की इजाज़त देना जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि इंसान हुदूद से तजावुज़ कर सकता है, ये किस हद तक मुनासिब है और इसकी हिकमत पूरे से मुझ पर वाज़ेह नहीं हो रही? दुनिया में जब भी कोई नज़्म आप कायम करते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ इख्तियारात देना होता है हर हाल में, वरना नज़्म नाम की कोई चीज़ कायम रह नहीं सकती। आप कोई इदारा भी कायम करेंगे उसके सरबराह के लिए कुछ इख्तियारात आप मानेंगे, और उन इख्तियारात में पनिशमेंट का इख्तियार ही है जो बिलअमूम दिया जाता है। रियासत का इदारा इंसान ने अपनी ज़रूरत से कायम किया है, हम सब बराबर के शरीक, मुझ में उस शख्स में जो कांस्टेबल की हैसियत से खड़ा है, वो जो जज की हैसियत से बैठा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि अफराद का तकाबुल किया जाए तो ये मालूम हो कि जिस शख्स के पास कोई मनसब है वो इल्म में, फजल में, तकवा में कमतर है किसी से। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि यहाँ बर्तरी अपनी हकीकत में मौजूद है। एक नज़म कायम किया गया है, उसमें एक शख्स को आपने अदालत में बिठा दिया है, एक को कांस्टेबल की हैसियत से सड़क पर खड़ा कर दिया है, एक को आपने सरबराह ममलकत बना दिया है। तो जहाँ भी नज़म कायम होगा वहाँ जज़ा और सज़ा लाज़िम होगा। यानी आपने कोई अच्छा काम किया है रिवॉर्ड भी होगा, और अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उसमें फिर कानून साजी की जाती है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो पार्लियामेंट वजूद में आती है या कानून साज इदारे बनते हैं तो उनका सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो कायदे बनाते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? वरना तो इंसान है, एक बार आपने बता दिया कि अच्छे काम करो, अच्छे तरीके से रहो, नज़म की पाबंदी करो, लेकिन खिलाफवर्जी करते हैं लोग, सरकशी इख्तियार कर लेते हैं, मुजरिम बन के खड़े हो जाते हैं। तो नज़म जहाँ भी होगा वहाँ ये लाजमन इख्तियार देना पड़ेगा। नज़म ख़ानदान का हो तो ये इख्तियार माँ बाप के पास होता है। माँ बाप बच्चों के मामले में ये फितरी इख्तियार रखते हैं कि वो उनको नसीहत भी करेंगे, उनको कुछ थोड़ा सा तादीब भी करेंगे, और मुमकिन है कि किसी वक्त वही, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कान भी गर्म करना पड़ेगा। इसी तरह का मामला इदारों में भी होता है। यानी आप
طے کرتے ہیں کہ فلاں آدمی اگر غلطی کرے گا اور غلطی کی یہ نوعیت ہوگی تو یہ جرمانہ کر دیا جائے گا یا جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے کسی آدمی کو، اور اگر کوئی اور سزا بھی آپ کے قانون میں موجود ہو، جیسے ہمارے ہاں کوڑے مارنے کی سزا رہی ہے تو اس کو جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ ہر جگہ ہوگا، یعنی جہاں نظم قائم کیا جائے گا وہاں جزا و سزا کا حق دینا پڑے گا آپ کو، لیکن اس کو کوئی لازم نہیں کیا گیا۔ اور جب بھی اس اختیار کو کسی جگہ کوئی ادارہ غلط استعمال کرتا ہے، والدین غلط استعمال کرتے ہیں، شوہر غلط استعمال کرتا ہے، تو آپ قانون سازی کر کے اس کو پابند کر سکتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا بھی ہے کہ موجودہ زمانے میں ماں باپ کو پابند کر دیا گیا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں پر جب غصہ سوار ہو جاتا ہے تو وہ حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں، تو پابند کیا گیا، بہت سے ملکوں میں کر دیا گیا ہے کہ نہیں آپ تعدیب میں سزا نہیں دے سکتے، یہ معاملہ آ جائے تو پھر کسی اور کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ یہی آپ خاندان کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب قانون بیان کرتے ہیں تو وہ آج کی ریاست کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، وہ اس فطرت کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں جس میں رشتے قائم ہیں اور ایک فطری نظم موجود ہے۔ وہ فطری نظم وہی ہے جس میں گھر کا نظم والدین چلاتے ہیں، اور بیوی اور شوہر کے تعلق سے جو ادارہ وجود میں آتا ہے اس میں شوہر کو سربراہ کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون۔ بیوی اور میاں کا رشتہ چونکہ قانونی رشتہ ہے، والدین کا رشتہ تو پیدائش سے قائم ہو جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ جب نکاح کا موقع آئے تو جو شرائط طے کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تو اس میں یہ بھی طے کر لیں کہ اگر کسی وقت سرکشی اپنے آخری انتہا کو پہنچ جائے گی تو آپ کس طرح پاؤں میں بیٹھ کر ادب آداب کے ساتھ سلام پیش کریں گے۔ اس کی ایک اور توجہ بھی ذرا مجھے مائک دیجیے صاحب کو ذرا وہ۔ جی السلام علیکم۔ کے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط تھے، جہاں تک میں ان کے بارے میں پڑھتی ہوں، لیکن انہیں بہت بڑے صحابی کا درجہ ملا ہے، ان کے نام کے آگے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا گیا ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا میں جاننا چاہتی ہوں۔ میری بہن اس میں ایک اصولی بات پہلے آپ سے عرض کروں گا کہ سیاسی معاملات میں ایسے آرا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے ملک میں اور ہمارے ملک میں، اگر میں غلط نہیں سمجھا، آپ بھی پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے؟ میں ہندوستان سے ہوں۔ آپ کے اور ہمارے دونوں ملکوں میں آپ دیکھیے کتنے واقعات و حوادث ہیں جو پچھلے 60-70 سال میں ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہیں تو آسان نہیں ہوتی۔ مثلا میں اپنے ملک کی آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بڑا حادثہ ہوا جس کو لال مسجد کا حادثہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہوا تھا اس میں؟ کس کی غلطی تھی؟ ان کی تھی جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تھی جنہوں نے باہر سے اقدام کیا۔ بڑے بڑے سگا لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں لڑکیاں ماری گئیں، اور دوسرے نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں، ساری بات جھوٹ ہے۔ تو اس طرح کے سیاسی معاملات میں اختلافات کیسے ہوتے ہیں، ان میں بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اس کو ایمان عقیدہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ تاریخ ہے، ہمارے اپنے سامنے جو تاریخ بن رہی ہوتی ہے اس میں فیصلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت ٹیلی ویژن ہے، ریڈیو ہے، لوگوں کے بیانات نقل ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ کہاں کس کی غلطی ہے، طے کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو اس لیے اس سارے معاملے کو بھی آپ سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں، اس کو ایمان اور عقیدے کی بحث نہ بنائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی صورتحال میں اقتدار سنبھالا جس میں بہت بڑے پیمانے پر غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ مدینہ پر اس وقت باغیوں کا قبضہ ہو چکا ہوا تھا، سیدنا عثمان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا، ان کی شہادت کے بعد بہت خراب صورتحال تھی، اور وہ لوگ آگے بڑھ کے ان کی بیعت کر رہے تھے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف یہ اقدام کیا۔ اب آپ سوچیں کہ آج کے زمانے میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، نمائندے، فلاں کچھ بھی نہیں ہے، تو سینکڑوں میل تک خبریں پہنچ رہی ہیں۔ تو اس میں آپ معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو بعد میں جائیں، خود سیدہ عائشہ انہوں نے بھی یعنی ظاہر ہے کہ ان کو تو کوئی حکومت نہیں حاصل کرنی تھی، صورتحال ہی ایسی تھی۔ تو اس صورتحال میں اگر غلط فہمی ہوئی ایک فریق کو یا دوسرے فریق کو، تو اس کو آپ حق دیں کہ وہ اپنی رائے قائم کریں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو سیدنا علی کی جگہ پہ اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ پوری طرح مطمئن ہو سکتے ہیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا،
اور حضرت معاویہ کی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھیں تو انہوں نے جو یعنی وہ بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو کہیں انہوں نے تو انہوں سازش نے کر بھی کے تو مطلب سطح حاصل کرسی حاصل کرنے کے لیے خلافت حاصل کرنے کے لیے یہ آپ نے ان کی نیت کیسے جانی؟ انہوں نے تو اپنی زندگی کے اس مرحلے تک جب کہ سیدنا علی دنیا سے رخصت نہیں ہوئے اور حضرت حسن دستبردار نہیں ہوئے، کبھی یہ بات نہیں کی. ان کا تو ایک بڑا سادہ مقدمہ تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص ہونا چاہیے اور وہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے. تو اس لیے آپ ایک طرف کھڑے ہو کے اگر معاملے کو دیکھیں گی تو آپ اپنے ساتھ بھی ظلم کریں گی اور تاریخ کے ساتھ. حکومت کو تسلیم نہ کرنے سے کسی کا ایمان تو نہیں جاتا. وہ فادر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت قبول نہیں کی، عمر فاروق کی نہیں کی، یعنی شام چلے گئے. تو اس سے سیاسی خلافت سیاسی اختلاف تھا. سیاسی اختلاف بھی ایک ایسی صورت